अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान शिराज चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ रजौरी शहर की एक जानी मानी शख्सियत, एक सोशल एक्टिविस्ट और नौजवान PDP के जो नौजवान लीडर हैं आसिफ भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भट्ट साहब, खैर मकदम है आपका प्राइम पोस्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया शिराज जी, प्राइम पोस्ट का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिसने आज मुझे ये मौका दिया कि हम आपके साथ बैठ कर अपने ख्यालात कर रहे हैं। भट्ट साहब, जिस तरह से आप पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के एक नौजवान लीडर हैं रजौरी से, और हम बात करेंगे आपके साथ आज का जो हमारा मौजू है बात करने का, एक तो वो है अपकमिंग DDC इलेक्शन, एक DDC के जो इलेक्शन हो रहे हैं, और दूसरा जो गुपकार अलायंस बना उसके मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे। जी देखिए, जहाँ तक DDC इलेक्शंस का है, ठीक है, DDC इलेक्शन जो हो रहे हैं, अब इसमें आपने दो सवाल किए हैं कि गुपकार अलायंस क्या है और DDC इलेक्शन क्या है। देखिए, जहाँ तक DDC इलेक्शंस का जो इशू है, जो मुद्दा है, DDC इलेक्शन ठीक है होने चाहिए, लेकिन इस वक्त जो हम अपने मुल्क की जो हालात देखें तो उसमें बेरोज़गारी जो है वो बढ़ चढ़ कर जो है वो सामने आ रही है। भुखमरी के अगर हम नंबर देखें तो आज हमारा मुल्क जो है काफ़ी दूर तक पिछड़ रहा है। अब सरकार के पास और कुछ है नहीं। इससे पहले इनने पंचायती इलेक्शन कराए, वो सक्सेसफुल रहे, लेकिन अगर आज आप देखें पंचायत के जब आप सरपंची से पता करें या वहाँ की जो बॉडीज़ है उनसे पता करें, फाइनेंस नहीं है कि डेवलपमेंट किस चीज़ से हो जाती है। ये एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। स्ट्रक्चर इसलिए बनाया जाता है कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी या वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए ये चीज़ें बने, ये एक जो है एक सिस्टम बने ताकि लोगों को जो है आसानी हो सके, लोगों की ज़रूरियात जो हैं वो पता चले और उनका अजाला जो है जल्द अज जल्द जो है वो इन चीज़ों से किया जाए। इससे हटकर और के मकसद होता नहीं है। लेकिन अगर हम देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी पर, तो आज डेवलपमेंट रुक गई। आज लोगों की जो है वो नौकरियां जो हैं वो बिल्कुल जो है, एक तो जो पहले मिल नहीं थी रही और जिनको मिली हुई हैं उनके ऊपर भी जो है वो खतरे की तलवार जो है वो लटक रही है। आए दिन ये जो हो रहा है सवाल कि इनकी नौकरियाँ कब जाने वाली हैं, क्या जाने वाली हैं। आज हमारे पंचेस जो हैं वो रो रहे हैं, वो जो सरपंच रो रहे हैं कि पैसा जो है वो है नहीं है हमारे पास, डेवलपमेंट हम कराएं क्या। सरकार उस स्टेज पर फेल हो गई है। अगर हम सरकार की किसी वर्कर से या किसी लीडर से पूछते हैं कि भाई आप बताएं अपनी डेवलपमेंट आपने क्या काम किया, तो वो जवाब देते हैं जी मोदी जी ने बहुत काम किए। अब जब उनसे पूछा जाता है जी गनवाएं को एक दो क्या किया, हाँ जी ट्रिपल तलाक हो गया, 370 टूट गया, 35A टूट गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ये हो गया। अब इन चीज़ों से पेट तो नहीं भरा जाता ना, भूख इन चीज़ों से नहीं मिटती। जो भूखा पेट है वो कब तक नारा लगाएगा, कब तक वो कहेगा कि BJP जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। रोटी चाहिए होती है, इन चीज़ों से जो है वो पेट नहीं बढ़ते। तो ये जो DDC इलेक्शन जो है ये सिर्फ लोगों को मसरूफ़ करने के लिए जो है ये इनको जो है वो लाया जा रहा है, और अपनी जो है वो एक पकड़ जो लोगों के में जो है कि वो हम करें, वो सिर्फ इनका मकसद सिर्फ ये है, नथिंग जो है इसमें कुछ नहीं है। भट्ट साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर की जो स्टेट की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनको गुपकार अलायंस बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, गुपकार अलायंस बनाने की ज़रूरत जो है वो इसलिए पड़ी कि रियासत जम्मू कश्मीर आज की रियासत नहीं है। ये 500 साल से जो है जो रियासत जम्मू कश्मीर जो है ये 500 साल से इसको जो है रियासत का रुतबा जो है जो दिया गया है। लेकिन अब आप एक चीज़ आप देखें कि 500 साल से जम्मू कश्मीर रियासत के नाम से जानी जाती है, लेकिन ये हुकूमत जब आई इसने आते साथ ही इसका जो है 370 को तोड़ा और इसने स्टेट का ओहदा हमसे ले लिया, UT दे दिया, और किस तरीके से जो है इन्होंने जुल्म सितम जो है यहाँ की आवाम के साथ उठाए, सिर्फ महज इसके लिए कि ये जम्मू कश्मीर को लेकर पूरे हिंदुस्तान के ऊपर सियासत करना चाहते हैं। भट्ट साहब, अगर हम बात करेंगे पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को तो एक चीज़ का क्लियर पता था, एक स्टैंड था उनका कि BJP का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें उन्होंने ये बात रखी थी कि 370 जो है वो हम जम्मू कश्मीर से ख़त्म करेंगे। फिर भी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने उनके साथ अलायंस किया था जम्मू कश्मीर में। जी बिल्कुल, जब ये इसमें कोई राय नहीं कि जो BJP है उसका यही टारगेट है कि 370 जो है हमारे उसको तोड़ना है। लेकिन जब देखिए एक बड़ा लीडर जो मुफ्ती साहब ने एक सोच करी कि मैंडेट जो है वो मिक्स आया है।
اب جموں کے لوگوں کا بھی ان کو جو ہے وہ دھیان رکھنا ہے. تو جب انہوں نے یہ سوچ کر انہوں نے اچھی سوچ رکھی. دیکھیے آنے والا وقت کیسا ہوتا ہے اس کی ہم گارنٹی نہیں دے سکتے. کوئی کس پر اعتبار کرے, کل کوئی دھوکہ دے دے, یہ اس کی الگ بات ہے. اس چیز کے اوپر یہ ایک بہت بڑا جو ہے یہ جو ہوا تھا, یہ کولیشن ہوئی تھی. لیکن کولیشن سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ایک کامن منیمم پروگرام جو ہے وہ بنایا گیا تھا, جس کے تحت لوگ اس میں فار دا آنلی ڈیولپمنٹ جو ہے جموں کشمیر کے لوگوں کی, جموں کشمیر کے ڈیولپمنٹ پر کام کرنا تھا. جس کامن منیمم پروگرام کے اندر 370 کا کچھ نہیں تھا. اگر یہ نہ ہوتا, دیکھیے آج بہت کچھ ہوا سینٹر کے بیچ میں بیٹھ کے بی جے پی جو ہے وہ کر رہی ہے. آج 370 جو ہے وہ سینٹر سے توڑا گیا ہے, وہ جموں کشمیر کے اندر سے نہیں توڑا گیا, وہ سینٹر سے توڑا گیا. لیکن کامن منیمم پروگرام جب بنایا گیا فار دی سیک آف پیپل, دیکھیے مفتی صاحب نے اپنے تو وہ نہیں نہ بنائے, یا انہوں نے اپنی پراپرٹیز بنائی, یا ان کی فیملیز نے اپنی پراپرٹیز بنائی, یا بڑے بڑے انہوں نے اپنی وہ جائیداد ملک کے باہر جا کے بنائی. آج بھی اگر آپ دیکھیں سری نگر کے اندر مفتی صاحب کا ایک گھر جو ہے وہ ٹوٹا پھوٹا ہے. لیکن انہوں نے یہ جو سارے کام کیے صرف جموں کے لوگوں کے لیے. کشمیر کے لوگوں نے مینڈیٹ تو دیا, ان نے ایک آنکھ سے دیکھا, انہوں نے کہا ہماری جو پتلیاں ہیں آنکھ کی برابر رکھی. تو انہوں نے ایک بہت بڑا جو ہے یہ ڈیسیژن لیا بی جے پی کے ساتھ مل کر. اب مانتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کی ناراضگیاں ہیں, لیکن اندرونی حالات کیا تھے؟ مفتی صاحب کا نظریہ یہ تھا کہ ہم بی جے پی کے ساتھ مل کے اس کی ڈیولپمنٹ کریں. اس کے لیے کامن منیمم پروگرام بنایا گیا. لیکن بعد میں جو ہے بی جے پی نے اس کی چیز کے خلاف غداری کی. اس میں جو ہے غداری بی جے پی نے بھی, ٹھیک ہے ہمیں اس کا بہت بڑا سیٹ بیک لگا, لیکن در مقصد یہ تھا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کی بھلائی کا کام کیا جائے. بٹ صاحب اگر ہم بات کریں 2015 کی, جب مفتی محمد سعید صاحب کی وفات ہوئی, اس کے بعد جموں کشمیر کی جو ریجنل پولیٹیکل پارٹیز تھیں, چاہے ہم نیشنل کانفرنس کی بات کریں یا کانگریس کی بات کریں, انہوں نے اس وقت محبوبہ مفتی جی سے کہا تھا کہ ہم انکنڈیشنل سپورٹ دیں گے آپ کو, آپ ہمارے ساتھ مل کے حکومت بنائیے. مگر اس وقت محبوبہ مفتی جی نے ان کی اس بات کو ٹھکرایا اور دوبارہ بی جے پی کے ساتھ انہوں نے گورنمنٹ بنائی. اس وقت پھر ان کی کیا مجبوری ہوئی کہ ان کو دوبارہ فاروق صاحب کے ساتھ اور جموں کشمیر کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کے ساتھ اکارڈ کرنا پڑا, اور پیپل الائنس بنا, اور اب وہ گفتار ڈکلیریشن میں اکٹھے ہو کے الیکشن لڑ رہے ہیں. دیکھیے یہ آپ کے 2-3 سوال مکس ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بات بولی کہ محبوبہ مفتی صاحب کو یہ کہا گیا کہ ہم انکنڈیشنل سپورٹ دیں گے, لیکن یہ کس لیول پر کہا گیا, کہا بھی گیا صحیح طریقے سے کیا دیں گے. وہ ایک مفتی صاحب, ان کے والد صاحب کی وہ اس وقت جو ہے وہ وفات پا چکی تھی. ان کو یہ تھا کہ میں جو میرے والد صاحب نے وعدہ کیا ہوگا وہ مانا تو وہ اپنی زبان پر تھی, اس کو جو ہے کیونکہ مفتی صاحب کا نظریہ بہت دور تک تھا. مفتی صاحب تو ایسے تھے جو بغیر دیے ہی کچھ. اب جموں کشمیر میں رجوری پونچھ خطہ پیر پنجال سے ابھی ان کو ایک سیٹ نہیں ملی, تو انہوں نے پہلے ہی موگو روڈ کھول دی, انہوں نے پہلے یونیورسٹی کھول دی. اب وہ ایک زبان پر تھے. تو محبوبہ مفتی نے بھی, جو ہماری جو قائد ہیں اس وقت, ان نے بھی سوچا کہ میں اپنے والد کی جو ہے زبان پر چلوں اور میں ڈیولپمنٹ کے لیے یہ چیز کروں. لیکن یہ ہوا کہ ان کو دھوکہ دیا گیا. اب گپکار الائنس جو ہے یہ بنا گیا ہے. ٹھیک ہے, آج پتہ چلا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ جو بی جے پی ہے, یہ ایک جو لوگوں کو جو یہ بار بار کہتی ہے کہ یہ اینٹی نیشنل ہیں, آج گپکار الائنس بنا ہے. تو آج بی جے پی کے کئی لیڈر جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ گپکار گینگ بنا ہے, گپکار پتہ نہیں کیا چیزیں کہتے ہیں. ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں اگر گپکار الائنس بنا ہے یا کچھ بنا ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, اس کا جواب لوگ دیں گے, کیونکہ ریاست کا جو رتبہ ہے وہ چھینا گیا. اب جب ریاست کا رتبہ چھینا گیا, 370 کی آئیڈینٹی کی گئی, اب پتہ چل گیا کہ یہ وعدے کے اوپر چلنے والے نہیں ہیں. اگر کامن منیمم پروگرام بنا تو یہ دھوکہ دینے والے لوگ ہیں. یہ جموں کشمیر سے, ان کو جموں کشمیر کے لوگوں سے پیار نہیں ہے, ان کو جموں کشمیر کے لوگوں سے پیار نہیں ہے. ان کو جموں کشمیر کی زمین چاہیے, اس زمین کے اوپر کوئی رہے, چاہے جموں کشمیر کا بچہ مار جائے. ان کو جموں کشمیر کو بیٹھ کر پورے ہندوستان کے اندر سیاست چلانی ہے. اب ان پارٹیز نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے جموں کشمیر کے عوام کا جو مستقبل ہے وہ خطرے میں ہے. 370 توڑنے کے بعد بہت بڑی سازش جو ہے کی جا رہی ہے. آج یہاں بھی ہندو مسلمان کا جو وہ کیا جا رہا ہے. جموں میں کوئی بیٹھ کے کہتا ہے جی پوری زمین جو ہے وہ مسلمانوں کے نام کی ہے, کوئی کہہ رہا ہے ہندوؤں کے نام کی ہے. یہ مذہب کی پالیٹکس جو ہے وہ لائے گی. اب گپکار الائنس کا صرف یہ تھا, ٹھیک ہے, اپنی آئیڈیالوجی جو ہے وہ پارٹیز کی ہوتی ہے, لیکن جب یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں پر جو ہے ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلائی گئی ہے. دیکھیے پارٹی لڑتی ہے ایجنڈوں کے اوپر,
کہ ہم نے یہ کام کرنے, ہم نے یہ نوکری دینی, ہم نے یہ. پارٹی یہ نہیں لڑتی کہ یہ فلاں ہندو کو الگ کر دو, فلاں مسلمان کو الگ کر دو, فلاں زمین کو الگ کر دو, فلاں اس کو کاٹ دو. پارٹیاں بنتی ہیں جوڑنے کے لیے, نہ کہ توڑنے کے لیے. بی جے پی اس وقت جموں کشمیر کو توڑ کر پورے ہندوستان کے اوپر جو ہے وہ راج کرنا چاہتی ہے, اور یہی گپکار کا الائنس ہے کہ ہم اکٹھے ہو کے اس وقت جو یہ ایک بہت بڑا طوفان, جو ایک نفرت کی دیوار جو ہمارے سامنے آ رہی ہے, ہم ان کا مقابلہ کریں گے. اسی چیز کو لے کر گپکار الائنس بنایا گیا ہے. اس وقت ہم نے گپکار الائنس کو جو ہے وہ ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہے, اور اپنے لوگوں کا جو ہے مستقبل جو ہے وہ ہم نے بچانا ہے. بٹ صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے گپکار الائنس میں جو ڈی ڈی سی کے انتخاب لڑ رہے ہیں ساری ریجنل پارٹی جموں کشمیر میں اکٹھے ہو کے, ان کو کامیابی ملے گی؟ جی بالکل انشاءاللہ ملے گی, کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی پارٹی سے وابستگی ہے. یہاں پر پی ڈی پی کے لوگ ہیں, یہاں پر نیشنل کانفرنس کے لوگ ہیں, یہاں پر کانگریس کے لوگ ہیں. اب لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ جب سے 370 ٹوٹا ہوا ہے, جب سے 35A ٹوٹا ہوا ہے, تو جموں کشمیر کے حالات کون سی یہاں پر جو ہے وہ ہوائی جہاز چلنا شروع ہو گئے, کون سی فیکٹریاں جو ہے یہاں پر لگ گئی, یہاں پر کون کیا ہو رہا ہے, یہاں پر اور نفرت پھیلائی جا رہی ہے. یہاں پر آئے دن جو ہے یہاں بے روزگاری جو ہے بڑھتی جا رہی ہے. آئے دن تاروں کے اندر کبھی ایک ایریا کو کارڈن لگایا جاتا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے. تو اس کا جو جب یہ پتہ چل گیا لوگوں کو کہ 370 ٹوٹنے کے بعد یہاں کچھ نہیں ہوا, یہاں حالات بد سے بدتر ہو گئے ہیں, تو یہ جو اکٹھا ہوئے ہیں, ہمارے لیے اس سے علاوہ اور کوئی جو ہے اور ہمارے پاس راستہ نہیں ہے. ان کو جو ہے جواب جو ہے وہ گپکار الائنس ہی دے گا. بی جے پی کا جو جواب ہے وہ گپکار الائنس ہے. لہٰذا ہماری بھی یہ اپیل رہے گی لوگوں کے ساتھ کہ اس وقت جو ہے پارٹی پالیٹکس سے اٹھ کر جو ہے اس وقت جو مشکل گھڑی جو ہے اس کا جواب جو ہے وہ دیا جائے, اور گپکار الائنس کے ساتھ مل کر جو ہے ان طاقتوں کو جواب دیا جائے. بٹ صاحب, اگر آپ نے بے روزگاری کی بات کی تو مجھے بے روزگاری کی جب بات کی تو مجھے ایک جو سوال ہے وہ ذہن میں آ گیا. جب آپ کی حکومت تھی پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کی, آپ کی جو قائد ہیں محبوبہ جی, وہ جموں کشمیر کی چیف منسٹر تھی, اس وقت 10+2 کنٹریکچول لیکچرر تھے. انہوں نے فیبروری 2017 میں جموں کے پریس کلب میں جو ہے وہ ہنگر سٹرائک میں بیٹھے تھے. اس وقت آپ کی جو حکومت تھی پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کی, ایجوکیشن کے جو وزیر تھے وہ بھی پیپل ڈیموکریٹک پارٹی سے تھے, چیف منسٹر بھی جو ہے وہ پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کی تھی. کیا اس وقت پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کے لوگوں کو ان کا دکھ درد نظر نہیں آیا؟ وہ 3 سال سٹرائک پہ بیٹھے رہے, اور آپ کی حکومت میں وہ 1.5 سال سٹرائک پہ بیٹھے رہے. دیکھیے, یہ دکھ درد نظر آیا ہے. میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ آپ جو یہ پروسیس کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے, اور بے شک یہ بات ہوئی ہے. خالی یہ نہیں ہے, خالی 10+2 کا نہیں ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ رہبر تعلیم جو ایک فورم بنی تھی وہ کس نے بنائی تھی؟ رہبر تعلیم جو ہے وہ مفتی صاحب نے بنائی تھی. مفتی صاحب کا ویژن جو ہے وہ بہت کلیئر تھا. انہوں نے رہبر تعلیم بنائی, اور آج رہبر تعلیم جو ہے وہ 7 سال کے بعد 8 سال کے بعد وہ پرماننٹ ہو کے اپنی پوسٹ کے اوپر جا رہی ہے. جہاں تک 10+2 کنٹریکچوئل کا مسئلہ ہے, وہ مفتی صاحب نے کہا تھا. دیکھیے 1301 پالیسی بنائی گئی, 1301 پالیسی بنائی گئی جس میں کہا گیا کہ ان کو 3 سال کے بعد یہ جو ہے یہ اس کو ہم جو ہے وہ ان کو ریگولر کریں گے. دین پارشل ماڈیفکیشن بھی اس میں کہیں جا کے ہوئی, تو پھر ان کو کہا بھائی ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو ہے بعد میں آئے. لیکن اس میں کیا ہوا, آئے دن سرکاریں جو ہیں وہ بدلتی رہے. ان کے کیس کے ساتھ انجسٹس ہوا. بیوروکریٹس نے کبھی کسی کے سامنے کہا کہ یہ نہیں, یہ گیزٹ پوسٹ ہے, گیزٹ پوسٹ ہو نہیں سکتی, یہ ریگولائز ہو نہیں سکتی. تو کہیں نہ کہیں یہاں پر بیوروکریٹس نے بہت بڑا جو ہے وہ آگے جو لیڈرس تھے ان کے سامنے رکھا. لیکن پالیسی جو بنائی گئی تھی, جو پالیسی بنائی گئی تھی وہ مفتی صاحب نے ہی بنائی تھی کہ دے شیل بی ریگولائز آفٹر 3 ایئرس. اور ساتھ میں انگیجمنٹ ہوئی تھی کہ بھائی نہیں تو یہ آفٹر 10 میں جو ہے اس کے بعد ان کو بھی بیچ میں لایا جائے گا اور مین اسٹریم میں شامل کیا جائے گا. لیکن کبھی کوئی حکومت آئی, کبھی کوئی حکومت آئی, بیوروکریٹس نے جو ہے اس کے اندر جو ہے ان کاغذات کو جو ہے وہ غلط کیا. حتیٰ کہ اگر پی ڈی پی اس میں کلیئرنس اس کا ہوتا تو وہ تو انہوں نے تو رہبر تعلیم کو جو ہے ریگولائز کر دیا گیا. یہاں جا کے جو بہت ساری حکومتیں آئیں جن نے وعدے کیے, لیکن ان کے ساتھ انجسٹس ہوا. اس چیز کو ہم مانتے بھی ہیں کہ ہمیں ٹھیک ہے, یہ کوئی بولے کہ غلطی نہیں ہے, غلطی ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ غلطی انہوں نے کی نہیں, بنایا انہوں نے تھا. ان کے لیے بھی جو پالیسی جو ہے وہ مفتی صاحب نے ہی بنائی تھی. آگے جا کے بہت ساری حکومتوں نے ان چیزوں کو جو ہے وہ غلط کیا, وہ غلطی وہاں ہو رہی ہے. شکریہ بٹ صاحب. یہ تھے ہمارے ساتھ آصف اقبال بٹ صاحب. یہ رجوری کے پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک نوجوان لیڈر ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں.
ہم نے گپکار الائنس اور بہت سارے مدعوں کے اوپر ان سے بات کی اور ان کا ایک کلیئر سٹینڈ ہے کہ جموں کشمیر میں گپکار الائنس کو ہی کامیابی ملے گی. اب یہ تو پتہ لگے گا جب لوگوں کا ہاتھ میں ہی مینڈیٹ ہوتا ہے, لوگ کس طریقے سے مینڈیٹ دیتے ہیں. وہ یقین دہانی دوبارہ سے گپکار الائنس کے اوپر کریں گے, کیونکہ اسٹیٹ میں تو آخرکار انہی ریجنل پولیٹیکل پارٹیز نے زیادہ دیر تک حکومت کی ہے. اب آنے والے وقت ہی اس چیز کا پتہ چلے گا کہ واقعہ میں اس کو کامیابی دوبارہ سے ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے پرائم پوسٹ. اپنے میزبان شراز چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.